बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। बात होगी आज मुल्ला हिब्बतुल्लाह के उस बयान के हवाले से जो उन्होंने इस ईद के मौके पर जारी किया है। इससे पहले भी उनके बहुत बयानात आए हैं और ख़ुसूसन हमने देखा है कि ईद उल फ़ितर के मौके पर और ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ुसूसी बयानात जारी किए जाते हैं। अफ़गानिस्तान के जो भी सदूर होते हैं या जो भी इस्लामी ममालिक में हमने ये सिलसिला देखा है, पाकिस्तान के अंदर भी ईद के मौके पर सदर की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़ुसूसी पैगामात जारी किए जाते हैं। एक तो अपने हमवतनों को, उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी जाती है और साथ-साथ जब हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें अहमियत की बात यह होती है कि एक तो ऐसे बयानात से अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल का पता चलता है कि मामलात क्या चल रहे हैं। एक तो होता है जो काबीना के अरकान हैं, अफ़गान काबीना के जो वुज़रा हैं, उनके बयानात से पता चलता है कि उनके अंदरूनी मामलात क्या हैं और उनके बैरूनी ममालिक के साथ मामलात क्या चल रहे हैं। ये इंतहाई अहम पैगाम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजाहतें हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात पे इशारों के नायों में बात की गई है। उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का अंदरूनी निज़ाम है और उसके हवाले से जो एक बैरूनी दबाव है, उन हवालों से भी बात की है मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने, और जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, और उन्होंने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से भी बात की है। और जब भी अफ़गान साइड से पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी ममालिक के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनका इशारा बराह रास्त पाकिस्तान की जानिब होता है। क्या इस बयान में है, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। थोड़ा बहुत जो पस मंज़र और पेश मंज़र है उस पर भी इस हवाले से बात करेंगे। मेरी एक बार फिर दरख्वास्त है कि आपने ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के हालात और वाक़यात, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान और इस खित्ते के ममालिक, इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात की नोयत है, उस हवाले से बहुत कुछ आपको मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि इन सारे मामलात पर आपसे बात हो। ईद के मौके पर जो एक पैगाम दिया है शेख हिब्बतुल्लाह ने, वो उन्होंने कहा है कि इस्लामी शरीयत के नफाज जो है, इसके ज़रिए और इंसाफ के नफाज के ज़रिए सलामती कायम की जा सकती है। और उनका दावा है कि हमने शरई कवानीन अफ़गानिस्तान में नाफिज किए हैं और इंसाफ का जो एक निज़ाम है ये नाफिज किया है, इसीलिए अफ़गानिस्तान के अंदर सलामती है। उन्होंने ज़ोर दिया है इस्लामी शरीयत के नफाज पर और अपने हुकाम को खित्ते दुनिया और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की याद दहानी कराई है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई मुश्किल है और जो मरने वाले की तादाद जो है, जो मामलात हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ये ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शरीयत के नफाज और इंसाफ के नफाज से सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने निशानदेही की है, मतलब उन्होंने इशारा किया है कि जैसे माजी में होता रहा है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को मारते रहे, जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, उस जानिब इशारा है शेख हिब्बतुल्लाह का कि अब शरीयत के नफाज और इंसाफ के नफाज से ये सारे मामलात जो हैं ये बेहतर भी हो रहे हैं और मज़ीद भी इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये जो पैगाम है ये अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं तालिबान हुकूमत के, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने अपने एक्स के सोशल मीडिया सोशल जो पेज है उस पर ये शाया किया है, शेयर किया है। ये तहरीरी पैगाम है और इसमें जो इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं इन पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया और ख़ुसूसन पड़ोसी ममालिक के हवाले से। तालिबान रहनुमा ने अपने इस पैगाम में कहा कि सिक्योरिटी सख्त और ज़्यादा जो है लोग मारने से, कत्लो गारत करने से नहीं आती, बल्कि सिक्योरिटी शरीयत और अदल के नफाज से आती है। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों में तब बढ़ता है कि जब कवानीन पर अमल हो, इंसाफ का जो निज़ाम है वो बेहतरीन हो, और अदम तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त आता है जब शरीयत की मुखालफत की जाए। इसलिए ख़ुद को बेहतर बनाना एक अहम चीज़ है और हर अहलकार और फ़र्द के गुनाह का पूरे निज़ाम पर असर पड़ता है। ये एक तलक़ीनी बयान भी है उनका, अपने अहलकारों को वो कह रहे हैं कि आपका जो गुनाह है वो पूरे निज़ाम को मुतासर कर सकता है। शेख हिब्बतुल्लाह ने कहा कि आप अपने आप को जबर और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात से बचाएं। ये जब बात करते हैं जबर से ख़ुद को बचाएं, लोगों से नरमी से पेश आएँ, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात से ख़ुद को बचाएं, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। ये आपको याद होगा, मैंने एक पिछली वीडियो में आपको पूरी तफसील आपको बताई थी कि कंदहार में एक गैर मामूली 2 रोज़ा इजलास हुआ था, जिसमें तमाम अफ़गान ओहदेदार, जो तमाम
جو اہم عہدیدار ہیں، جو افغان کابینہ کے لوگ ہیں، یہ موجود تھے، تمام گورنرز مختلف صوبوں کے اور جو ان کے سیکیورٹی عہدیدار ہیں، یہ اس اجلاس میں موجود تھے، اور اس میں بھی ہم نے ان کی آڈیو سنی تھی۔ شیخ ہبت اللہ کی آڈیو جو تقریر تھی وہ سنائی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑا کھل کے یہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اطلاعات شاید ان تک بھی پہنچتی ہیں کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ سختی سے پیش آتے ہیں، وہ نرمی نہیں کرتے، تو اسی لیے طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جبر کا مظاہرہ نہ کریں، آپ نرمی سے پیش آئیں۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات جو ہیں ہم اس کے خواہاں ہیں، یہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے افغان حکومت کو، اپنی کابینہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک وفد آیا ملا اختر شیرین اخوند کی سربراہی میں، جو قندھار کے گورنر ہیں، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے، اور یہ ایک پہلا موقع ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاک افغان کشیدگی بڑھ گئی تھی تو یہاں سے ہمیں برف پگھلتی ہوئی نظر آئی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ملا ہیبت اللہ کا خاص کردار ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان جب گئے تھے افغانستان تو ظاہر ہے کہ پاکستانی حکام کا پیغام بھی لے کے گئے تھے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو وہ شیخ ہیبت اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، کیونکہ شیخ ہیبت اللہ سے بھی ان کی قندھار میں ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ ہیبت اللہ نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ کسی کو بھی ناحق ہراساں نہ کیا جائے، اور کسی کو قید کیا جائے تو اس سے پہلے پوچھ گچھ کی جائے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی نے کوئی فضول شکایت تو نہیں کی، بے بنیاد شکایت تو نہیں کی، یا کسی معمولی جرم کی وجہ سے اسے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، یعنی اس میں کوئی ناانصافی نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ جو تفتیش کا عمل ہو تو وہ بہتر انداز میں ہو، کسی کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کسی نے اگر کسی کے خلاف شکایت کی ہے تو کیا یہ شکایت مبنی بر حقیقت ہے، کیا یہ بے بنیاد شکایت تو نہیں ہے، کیا کسی کو ناجائز ناحق تو کسی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جس کے حوالے سے گاہے بگاہے شیخ ہیبت اللہ کی طرف سے اس قسم کی ہدایات آتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ طاقت اگر استعمال کی جائے تو لوگ پھر آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر آپ خلوص کے ساتھ بات کریں، دوستانہ انداز میں آپ بات کریں تو لوگ پھر آپ کی بات سنتے بھی ہیں، آپ کی بات مانتے بھی ہیں، اور لوگ پھر آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ شیخ ہیبت اللہ نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں تفریق اور تقسیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی علاقوں کے اہلکار جو ہیں وہ شمال میں حکومت میں کام کر سکتے ہیں، اور شمالی علاقوں کے جو اہلکار ہیں وہ جنوبی علاقوں میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جو شمالی علاقے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک مخصوص سوچ کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حکومتیں تھیں تو شمالی علاقوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک الگ تلگ سوچ، ایک الگ تلگ سیاست کا انداز، اور جیسے ایک شمالی اتحاد کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، یہ ماضی میں یہ اتحاد رہا ہے ان علاقوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تفریق نہیں ہے، شمالی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ جنوبی علاقوں میں کام کر سکتے ہیں، جنوبی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں شمالی علاقوں میں۔ تو یہ اس جانب بھی اشارہ تھا کہ افغانستان پر اس وقت تمام رقبے کے اوپر جتنا بھی افغانستان کا رقبہ ہے اس پر طالبان برسر اقتدار ہیں، اور طالبان کی مرضی ہے کہ وہ کہاں پہ، کس علاقے میں، کس اہلکار سے، کس علاقے کے اہلکار سے کام لیں۔ یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے اس چیز کا۔ اور طالبان رہنما نے اس میں یہ تو نہیں بتایا کہ طالبان حکومت کے اہلکار عوام کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو انہوں نے نرمی کی بات کی، اور یہ نرمی کی جو بات بار بار کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف دنیا کی رپورٹس ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں، یا جو انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر کام کرتی ہیں، ان کی رپورٹ جو ہیں یہ پہنچتی ہیں، افغان حکومت تک پہنچتی ہیں، شیخ ہیبت اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تو اس کے تناظر میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان رپورٹس کی روشنی میں ملا ہیبت اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ جی آپ یہاں پر اپنا رویہ جو ہے یہ نرم رکھیں، تاکہ اس قسم کا جو اگر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے عالمی تنظیموں کی جانب سے یا ممالک کی جانب سے تو ان کو ایسا موقع نہ ملے۔ یہ رپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تشدد کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے، اس میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے جو اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں طالبان حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے۔
لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، خواتین کے حقوق یا ان کو ملازمت کا حق دینے کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میڈیا کی بندشوں کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، لیکن ہر رپورٹ ہم نے دیکھا کہ طالبان کی حکومت ہر رپورٹ کو رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو تصویر افغانستان کی پیش کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، اور ہمارا اپنا نظام ہے، ہمارا اپنا اسلامی نظام ہے، اسلامی شریعت ہے، اور جس کے مطابق ہم اپنا کام جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ نے دنیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ اقتصادی بنیادوں پر مبنی تعلقات کو برقرار رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ طالبان حکومت کے باہمی احترام کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نیتوں پر جو ہے وہ شک نہ کیا جائے، یعنی یہ شاید ان ممالک کی جانب اشارہ تھا کہ جن کے ساتھ پاکستان سمیت جو ان کے ساتھ اقتصادی روابط ہیں، اور خصوصاً میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب پڑوسی ملک کا ذکر ہوتا ہے، پڑوسی ممالک کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اشارہ پاکستان کی جانب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قول ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہمارا ایک عہد ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کی رازداری، مفادات اور عزت پر توجہ دی جائے گی، اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ یہ پڑوسی ممالک کی جانب، اسلامی ممالک کی جانب یا ان ممالک کی جانب اشارہ ہے کہ جن کے ساتھ افغانستان کے روابط ہیں۔ شیخ ہیبت اللہ نے فلسطین کے مسئلے کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بین الاقوامی فریق نے ان مظالم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے اور اس عظیم سانحہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لیکن شیخ ہیبت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افغان حکومت نے، افغان طالبان نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے۔ شدید مذمت بالکل کی ہے افغانستان کی حکومت نے، جس طرح باقی ممالک شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن عملاً دنیا کے اسلامی ممالک کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی حکومت کے حوالے سے نہیں بتایا۔ اور اگر ان کی حکومت کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا کے کسی ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تو اتنا اگر سفارتی انداز کے حوالے سے بات کی جائے، سفارتی کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ افغان حکومت سے پھر یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ سفارتی محاذ کے اوپر اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور وہ والی کارروائی تو وہ کرنے سے رہے کہ باقاعدہ اپنی فوج بھیجے اور اسرائیل کا پیا پانچھا کر دیں۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ طالبان کے رہنما نے، شیخ ہیبت اللہ نے، افغانستان میں پوسٹ کی کاشت پر پابندی کو اپنی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ تمام لوگوں کو اس حکم نامے پر عمل درآمد میں طالبان کی مدد کرنی چاہیے، یعنی انہوں نے عام افغانوں کی جانب یہ اشارہ کیا ہے کہ جو طالبان حکومت کی اس حوالے سے اقدامات ہیں ان کے ساتھ مدد انہوں نے اپیل کی ہے کہ لوگ جو ہیں طالبان کی حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مدد کریں، تعاون کریں، اور ظاہر ہے کہ پوسٹ کی کاشت کے خلاف جو افغان حکومت کے اقدامات ہیں ان کو عالمی پذیرائی بھی مل رہی ہے، عالمی طور پر یہ اکنالج کیا جاتا ہے، یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے افیون یا پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں، منشیات کے خلاف جو اس کے اقدامات ہیں وہ دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں۔ شیخ ہیبت اللہ نے دینی علوم کی تعلیم کے علاوہ جدید علوم کی تعلیم پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو متعلقہ وزارت ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور مزید بھی وہ کام یہ وزارت کر رہی ہے، تاہم لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کا انہوں نے اس طرح خاص ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کیا مستقبل ہے، خواتین کی تعلیم کا کیا مستقبل ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب اس پر تبصرے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ایک اہم پیغام ہے اور شیخ ہیبت اللہ کا پیغام ہے، اس میں باقاعدہ پاکستان کا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ نام نہیں لیا گیا، لیکن بہت سارے اشارے پڑوسی ممالک کے حوالے سے جب وہ کہتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کی جانب، اور ان کی یہ خواہش ہے، اور یہ ہمیں اپنے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ شیخ ہیبت اللہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے بہترین تعلقات ہوں۔ یہ جب شروع میں محاذ آرائی بڑی زیادہ ہو گئی تھی، کشیدگی بڑا زیادہ ہو گئی تھی، تو شیخ ہیبت اللہ نے اپنے وزیروں کو، اپنے وزراء کو روکا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف اتنا سخت بیان بازی نہ کریں، دوست ملک ہے اور پڑوسی ملک ہے، اس کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کریں، اور انہی کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے پھر دیکھا کہ بیک ڈور رابطوں میں تیزی آئی، وہاں سے وفد آیا، یہاں سے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں وفد گیا، اور آگے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت اور شیخ ہیبت اللہ جو ہیں یہ ان معاملات کو نارمل کرنے میں اپنا خصوصی کردار ادا کریں گے۔ بہت سارے معاملات ہیں، ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، پاک افغان تجارت کا معاملہ ہے، سرحدی معاملات ہیں،
تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی آخری حل ہے، بات چیت، مذاکرات۔ بہت شکریہ۔